इस डॉक्टर की बात को सुनता है। काय के लिए सुनता है मरीज कि अब डॉक्टर साहब की बात को सुनूंगा और घर पे जाके तकरीर करूंगा? नहीं, डॉक्टर साहब की बात इसलिए सुनी जाती है कि मुझे शिफा चाहिए। अब डॉक्टर साहब जो खाने को बोले वो खाऊंगा, जो परहेज बताए वो करूंगा, और जो दवाई लेने को बोले वक्त पर लूंगा। तो सारा घर शक्कर की चाय पी रहा और ये बगैर शक्कर की पी रहा, सारा घर ठंडा पानी पी रहा और ये गर्म पानी पी रहा, सब मसाले वाले खा रहे और ये बगैर मसाले का खा रहा। क्या हुआ? परहेज है, परहेज है। अरे भाई कोई अमल नहीं कर रहा घर में, तुम अमल कर रहे हैं। मुझे जरूरत है, मुझे शिफा चाहिए, मैं बीमार हूं। तो ऐसी दीन की बात भी सुननी चाहिए कि मैं अमाल के एतबार से, ईमान के एतबार से, दीन के एतबार से बीमार हूं। जब आदमी नियत करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक नियत की वजह से इसको हिदायत देंगे, अमल की तौफीक देंगे। अब हमारी नियत ही नहीं होगी तो कैसे मामला होगा? इसलिए मजालिसों में बैठने का हक यही है कि अल्लाह उसके रसूल की बात को ध्यान से मुतवज्जे होकर सुना जाए। अल्लाह उसके रसूल की बात को जब ध्यान से मुतवज्जे होकर अमल की नीयत से दूसरों तक पहुंचाने की नीयत से सुनेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें हिदायत देंगे। सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? दुरूद शरीफ पढ़ लें और एक वादा और नीयत भी कर लो, इंशाअल्लाह आखिरी तक बैठेंगे। वरना इंसान को कुछ आता नहीं है सुबह सुबह, लेकिन दिल में तश्कील करने वाला बैठा हुआ है। पेशाब सी लग रही है, चाय की याद आ रही है, जाके फायदा भी क्या है? बंद करने को बोला हुआ है। जब तक यहाँ की दुआ नहीं होंगी वहां का कोई अमल जारी नहीं होगा। अपने तकाजों को दबाकर बैठना, कहते हैं ना कि अपने आप को मोहताज बनाकर, अपनी जरूरत समझकर, आदाब की नीयत के साथ ऐसी मजालिसों में बैठना चाहिए, मुजाहिदों की सिफत के साथ। तो मुजाहिदा क्या है? ऐसी मजलिसों में मुजाहिदा यही है कि जी चाह रहा है आंख बंद करके सुनना, नीचे मुंडी डालकर सुनना। ये अदब नहीं है, ये बेअदबी है। क्योंकि नीचे मुंडी डालेंगे तो हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, और जब आंख बंद हो जाएंगी तो कान भी बंद हो जाएंगे। वो दुनिया वालों की आवाज है, कान खोलकर सुन लो। इस मेहनत में आवाज लगाई जाती है, आंखें खोलकर सुन लो। क्योंकि जब तक आंखें जागती रहेंगी तो कान भी जागते रहेंगे, आंखें सो जाएंगी तो कान भी सो जाएंगे। ये नीचे देखकर सुनना ये यहाँ का अमल नहीं है, ये कोई अदब नहीं है। ये रास्ता चलते हुए अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म दिया है, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। ईमान वालों से कहो कि अपनी निगाह को नीचे रखे रास्ता चलते वक्त। ये रास्ता चलने का हुक्म है, नीचे देखना, यहाँ देखना नहीं है। यहाँ तो जो हमारी तरफ मुतवज्जे है उसकी तरफ देखना है, उसकी बात को सुनना है। बाजू वालों का भी हक है, उसको भी जगाते रहे कि भाई सब छोड़कर आया है, तू गद्दार छोड़कर आया, काम छोड़कर आया, और तू यहाँ कर बेफिक्री से सो रहा है। प्यार और मोहब्बत से उसको जगाते रहे। करेंगे ना फिर इंशाअल्लाह? दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालहू ने इंसान को दुनिया में कामयाब होने के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह ने इंसान को कामयाब बनाने के लिए दुनिया में पैदा फरमाया है कि
کہ انسان کامیاب ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی، کوئی انسان سے بھی آپ پوچھو، کھیتی کرنے والے سے، دھندا بیپار کرنے والے سے، کہ بھئی تو یہ کام مزدوری محنت کیوں کر رہا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا میری نیت ناکام ہونے کی ہے. ہر آدمی یہ کہے گا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. چند لوگوں کی کامیابی، بہت سارے لوگوں کی کامیابی تو یہ ہے کہ میں محنت مزدوری اپنا کام دھندا اس لیے کرتا ہوں کہ میری اپنی ضرورت، میرے گھر والوں کی ضرورت پوری ہو جائے، عزت کے ساتھ میں اپنے اہل و عیال کے اندر رہوں، اس لیے کام کر رہا ہوں، اس لیے مزدوری کر رہا ہوں، اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں. اگر یہی ہماری کامیابی ہے تو بہت سارے پرندے ہیں، چرندے ہیں، جانور ہیں، یہ بھی اپنی روزی کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، بچوں کو سنبھالتے ہیں. دیکھا ہوں اپنے مرغیوں کو، ایک ایک بچے نہیں، ڈزنوں سے بچے پالتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. جانوروں کو، چرندوں کا اور ہمارا مقصد تو ایک ہی ہو گیا کہ کھا رہے کیوں کمانے کو اور کما رہے کیوں کھانے کو. تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. بعض لوگوں کا مقصد اللہ کا دیا بہت سارا ہوتا ہے کہ اپنے کو کمانے کا ٹینشن نہیں ہے، پھر اپن کچھ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ میرا کھانا اچھا ہو جائے، میری سواری اچھی ہو جائے، میرا بنگلہ اچھا ہو جائے، مارکیٹ میں تھوڑی واہ ہو جائے، عزت ہو جائے. اس کے لیے یہ لوگ مرمر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کمانے کا ٹینشن تو ہوتا نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت ہوتا ہے. کہا یہ بھی ان کا مقصد غلط ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں میں ملک مال کے مالک بن جاؤں، اس ملک کا مالک بن جاؤں، اس بستی کا مالک بن جاؤں، کچھ عہدے، کچھ ڈگریاں میرے پاس آئے، کچھ ہوا ہو، کچھ عزتیں ہو. کہ یہ بھی مقصد نہیں ہے. دنیا کی ساری چیز فنا ہے، دنیا کا ملک، مال، متاع، یہ سب یہی رہ جانے والا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد فرمایا جو آخرت کے اندر اللہ جس کے لیے اعلان کر دے کہ یہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ شخص کامیاب ہے. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ شخص کامیاب ہے. دنیا میں بھی اللہ کامیابی اسی کو دیں گے. اللہ کے وعدے ہیں، ہم دنیا میں حکومت دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ. ہم تمہاری مدد کریں گے، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم مدد کریں ایمان والوں کی. اللہ کا وعدہ ہے، ہم مدد کریں گے ایمان والوں کی. تو مدد کا وعدہ، حفاظت کا وعدہ، کامیابی کا وعدہ، دنیا میں بھی وعدہ، آخرت کا بھی وعدہ، یہ سب وعدے اللہ نے ایمان پر کیے ہیں، اپنے مبارک دین پر کیے ہیں. اور آج تک دنیا میں جو کوئی بھی کامیاب ہوا ہے، ان کی اگر ہم کارگزاری دیکھیں گے، قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ کے اندر جتنے لوگ کامیاب ہوئے، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، اللہ والے، جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے، ان کی کامیابی کا راز اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اور جتنے لوگ ناکام ہوئے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوں گے اور قیامت میں بھی ناکامی کا منہ دیکھیں گے، ان کی ایک ہی وجہ ہے ناکام ہونے کی کہ ان کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں تھا. یہ ملک والے تو تھے، مال والوں تے تھے، عہدے والے تو تھے، اکثریت والے تھے، یہ سب والے تھے، لیکن اللہ والے نہیں، اللہ والے نہیں تھے.
فرعون ملک والا تھا، حکومت والا تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ نے اس کو کیا کیا بھی؟ دنیا ہی میں پانی میں سزا دی، ڈبا دیا، اور ایسی ذلت نام کے اندر ڈالی کہ آج تک کوئی اپنے بچے کا نام فرعون رکھتا کیا بھائی؟ نہیں رکھتا۔ قارون مال والا تھا، مال والا تھا، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانی، اللہ نے دنیا ہی میں عذاب دیا، زمین میں دھسا دیا۔ قوم عاد ہے، قوم سبا ہے، قوم عیسیٰ ہے، قوم موسیٰ ہے، جتنی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا وہ قومیں ہر کام میں ہر حال میں فرمایا زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کو ختم کر دیا۔ یہ سب والے تو تھے لیکن اللہ والے نہیں تھے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام ان کے پاس نہ ملک تھا، نہ مال تھا، نہ اکثریت تھی۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر اکثریت کا گھمنڈ تھا، اکثریت سے ہوتا ہے، اور تمہارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، 80-82 لوگ ہیں، اتنی محنت کر رہے آپ، ہم سے ہوں گا، پبلک جو بولے گی وہ ہوں گا، اکثریت جو بولے گی وہ ہوں گا۔ پبلک سے نہیں ہوتا، اکثریت سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اللہ نے کر دیا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا دیا اور باقی پانی کا سیلاب لا کر ساروں کو ختم کر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ تو جو بھی کوئی دنیا میں کامیاب ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا، کس کی وجہ سے بھائی؟ ہاں ہوں کرتے رہو، مذاکرہ ہے، اپنا بیان تھوڑی ہے۔ دین کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے۔ کیا کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ تو اللہ نے کامیابی کا ضابطہ اپنا مبارک دین بنایا ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اسے کامیاب کریں گے، اور جس کے زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ اسے ناکام کریں گے۔ پھر وہ بے دین کسی علاقے کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی خاندان کا ہو، ملک والا ہو، مال والا ہو، نبی کا خاندان والا ہو، نبی کا رشتہ دار ہو، نبی کا باپ ہو، چچا ہو، بیٹا ہو، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، اگر اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے تو فرمائیے کامیاب ہے، ناکام ہے۔ اور ایمان لانے والے کسی علاقے کی کیوں نہ ہوں، دیہاتی ہو، غلام ہو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے ہیں، نبی کے خاندان کے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فارس سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی حبشے سے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت سلمان تو فارس سے آئے، فارس سے آئے، اور ان کا باپ آگ کا پجاری تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا یہ اہل بیت میں سے ہے، یہ میرے گھر والوں میں سے ہے۔ کیا بات ہے! ادھر نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے اور نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے اہل میں سے ہے، میرا بیٹا ہے، میرا گھر والا ہے، تو اس کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا نوح دوسری مرتبہ اب اس کی سفارش نہیں کرنا ورنہ نبوت میں سے نام نکال دیا جائے گا۔ جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا بھی نہیں، تیری آل میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اور یہ حضرت سلمان فارسی کو اللہ نے فرمایا میرے گھر والوں میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ تو جو اللہ والا ہے وہ سب کا ہے،
جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے اہم چیز اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی میں اللہ کے دین کو لائے۔ پھر دین جس کسی کے بھی زندگی کے اندر ہوگا، اللہ پاک دین کی وجہ سے اسے کامیاب کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سچے تاجروں کا شمار اللہ جل جلالہ عمان والہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کریں گے۔ بھی دھندا کاروبار کرنے والے کا حساب تو زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ان کو جگہ کہاں مل رہی بھائی؟ سونے والوں سے پوچھو ذرا کہاں مل رہی؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداؤں کے ساتھ۔ ان کے صف میں کیوں کھڑے رہیں گے؟ یہ ان کے صف میں کیوں جگہ ملے گی؟ ان کے ساتھ ان کا حشر کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ یہ تجارت تو کرتے تھے، لیکن ان کی تجارت میں اللہ کا حکم تھا، نبی کا طریقہ تھا۔ ان کی تجارت میں اللہ کا حکم تھا، نبی کا طریقہ تھا، تو ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی، اللہ کی یاد سے نہیں روکتی تھی۔ تو ہر تاجر یہ سوچے میری تجارت ایسی ہے، اگر ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور نہیں ہے تو اپنی تجارت کو ایسی بنانا ہے کہ جس کے ذریعے سے میں تجارت کرتے کرتے بھی انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑے ہو جاؤں۔ ایسی تاجروں کے لیے خوشخبری، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد نہیں، جواں مرد ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا کہ صحابہ تاجر تھے، لیکن ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے، یاد سے، نماز سے غافل نہیں کرتی تھی۔ آج ہماری تجارت ہم کو اس سے غافل کر رہی ہے۔ اگر کوئی حاکم ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی حکومت کرتا ہے، رعاؤں کا خیال رکھتا ہے، حقوق کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے حاکموں کے لیے کہ دنیا میں اس کو مستجاب الدعا بنائیں گے، یہ دعا والا بنے گا، جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کریں گے، اور آخرت میں اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا فرمائیں۔ کوئی غریب ہے، جھوپڑے میں رہتا ہے، چٹنی مرچی کھاتا ہے، پھٹے پرانے حال میں ہے، غریب ہے، لیکن اللہ کا دین اس کے زندگی میں ہے، دیندار ہے، اللہ اپنے وقت کے اغنیاء سے، مالداروں سے اس کو 500 سال پہلے جنت میں ڈالیں گے۔ تو امیر بھی کامیاب ہوں گے، اور غریب بھی کامیاب ہوں گے، اور تاجر بھی کامیاب ہوں گے، اور حاکم بھی کامیاب ہوں گے۔ کائے کی وجہ سے بھائی؟ مالداری کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے۔ سب کامیاب ہوں گے دین کی وجہ سے، سب کامیاب ہوں گے۔ اگر دین ہے تو تجارت کے ساتھ کامیابی، اگر دین ہے تو حکومت کے ساتھ کامیابی، اگر دین ہے تو غربت کے ساتھ کامیابی، اور اگر دین نہیں ہے تو پھر ملک والے بن جاؤ، مال والے بن جاؤ، عہدے والے بن جاؤ، ڈگریاں والے، سب والے بن جاؤ، اگر دین والے نہیں بنیں گے تو کوئی نسبت کام نہیں آئے۔ اس لیے سب سے پہلے آدمی کو دیندار بننے کی فکر ہونی چاہیے۔ جو جہاں ہے، جس لائن میں ہے، جس مشغلے میں ہے، وہ یہ سوچے کہ میری زندگی دین والی کیسے بنے، کہ اللہ نے دین پر کامیابی کا، مدد کا، نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب وہ دین کیا ہے؟ دین تو صرف 2 لفظوں کا نام ہے، اللہ کا حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کا حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بس اس کا نام دین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے سب سے پہلی دعوت، سب سے بنیادی دعوت، ہمیشہ کے لیے دعوت اور سب کے لیے جو دعوت ہے، وہ سب سے پہلے ایمان کے بنانے کی دعوت ہے۔
کیونکہ دین کے اندر جو بنیادی جو چیز ہے نا وہ اللہ پر ایمان ہے، اور یہ ایسی بنیادی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ عبادت کے بغیر، نماز کے بغیر، اس کے بغیر تو جنت میں جا سکتا ہے، لیکن ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی نے فجر کے بعد کلمہ پڑھ لیا، ایمان میں داخل ہو گیا، ظہر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کو نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا کچھ موقع ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ کہاں جائے گا؟ ارے بھئی یہ آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ کس لیے جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے ایمان کو، ہاں عمل نہیں ہے اس کے پاس لیکن ایمان، تو جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ہاں اعمال سے جنت میں درجے بلند ہوں گے، اعمال سے جنت میں درجے بلند ہوں گے، جتنے جس کے اعمال ہوں گے اسے اس کے درجے ہوں گے۔ جسے حافظ کے لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جتنا یہ قرآن پاک کو پڑھتا جائے گا اس کے اتنے درجے بلند ہوتے جائیں گے، لیکن داخلے کے لیے کا ایمان کا ہونا شرط ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے جس کو بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا یہ شخص کامیاب۔ جہنم سے بچنے کی اور جنت میں لے جانے کی آواز کس کے لیے لگے گی؟ کا ایمان ہوگا تو اللہ جہنم سے بھی بچائیں گے اور جنت میں بھی داخل کریں گے۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں اس کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ بغیر ایمان کے اللہ کے دربار میں کسی کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، ورنہ خیر کے کام، اچھائی کے کام، بھلائی کے کام، بہت سارے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ ارے کرتے نہیں کرتے؟ اللہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ، بھلے عمل کا بدلہ، اچھے کاموں کا بدلہ، خیر خواہی کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ایمان والا اگر یہ کام کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی جنت دیں گے۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے اور اچھے کام کر رہا ہے، اللہ اچھے کام کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ورنہ لوگ راستے بناتے ہیں، علاج کے لیے دواخانے کھولتے ہیں، مکانات بنا کے دیتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں۔ دیکھیں آپ ریلوے اسٹیشنوں میں جا کر، ایمان والے نہیں ہیں لیکن یہ سب کام کر رہے ہو، ان کا بدلہ اللہ ان کو دے دیں گے، آخرت میں حصہ نہیں۔ آخرت میں تو اس کا حصہ ہے جو اپنے ایمان کو بنائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے پہلا تقاضا، سب کے لیے تقاضا، ہر وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کے بنانے کی فکر کرے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے بولوں کو میں بول رہا ہوں، یہ آواز ہے، آپ سن رہے ہیں، یہ اس کی آواز ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یہ اس کی آواز کو سن رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان کو ٹھہرنے کی جگہ اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ ایمان دل کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ دل کی کیفیت، عمل کرنے پر دل کی کیفیت کیا بنتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، آپ فرماتے ہیں نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے غمگین کر دے تو سمجھ لے تو کون ہے؟ مومن ہے۔ اور دل کی کیفیت کو تو اللہ ہی جانتا ہے، دل کی راز کی بات کو اللہ ہی جانتا ہے۔
دل میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے. میں جانوں میرے دل میں کیا ہے، آپ جانیں آپ کے دل میں کیا ہے. تو دل ایمان والا بن جائے، دل کے اندر اللہ کا ڈر آئے، اللہ کا خوف آئے، اللہ کی محبت آئے. اس لیے ڈر کا حکم ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والا کس سے ڈرے گا؟ اگر ایمان والا ہے تو اللہ سے ڈرے گا نا. پھر کیوں ڈرنے کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ہم ڈرتے نہیں کیا؟ ہم اللہ والے نہیں ہیں کیا؟ ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ ہم کو تم سمجھا رہے؟ ارے ہم نہیں سمجھا رہے بھائی، اللہ سمجھا رہے، اللہ سمجھا رہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والوں سے اللہ کہہ رہے مجھ سے ڈرو. ہم جو ڈرنا سمجھ رہے وہ ڈرنا نہیں ہے. آدمی مخلوق کو بھی ڈرتا ہے، کتے اور بلی سے، جانور سے بھی آدمی ڈرتا ہے، سانپ سے بھی ڈرتا ہے. ارے ڈرتا نہیں ڈرتا، لیکن مارتا بھی ہے. ڈرتا بھی اور مارتا بھی ہے. شیر سے بھی ڈرتا ہے، اس کو مارتا ہے. ارے شیر کو مارتا ہے کیا؟ بھاگتا ہے. تو ایسے اللہ سے ہمارا ڈر کتنا ہے؟ اللہ سے اگر ہم ڈر رہے ہیں تو اللہ کا ڈر ہمارے اندر کتنا ہے؟ ایمان والے کا اگر ایمان والا ہے تو فرمایا جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اور اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اس کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. تو کیا اذان کی آواز سننے پر ہماری دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے؟ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں یا اللہ اذان کی آواز سن کر سو رہے ہیں؟ سوچے ہم. اذان کی آواز سن کر ایمان والا سو جائے اور پھر اپنے آپ کو ایمان والا کہے، اس سے زیادہ غفلت کی چیز کیا ہے؟ اگر ایمان والا ہوتا تو تیرا ڈر جاتا، تو اللہ کی طرف آتا. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر آدمی کو اپنے ایمان کے بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اور ایمان بنے گا محنت سے. ایمان کیسے بنے گا؟ اور باقی بھی رہے گا محنت سے. ایمان بنے گا محنت سے. دنیا میں ہر چیز کے بنانے کی محنت ہے، سوئی سے لے کر جہاز تک. جتنی مشینری ہے، جتنے کپڑے ہیں، جتنے کھانے کی چیزیں ہیں، ہر لائن کی محنت ہے. اور اس کے بننے کی جگہ بھی ہے. ہاں بھائی، سوئی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ کون سے کھیت میں پیدا ہوتی ہے سوئی؟ پھیرنا پڑتا ہے کہ لگانا پڑتا؟ نہیں، کہا تو اس کا کارخانہ ہوتا ہے، کھیت میں نہیں بنتی ہے. جہاز کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کا کارخانے ہیں. ہر مشین کا کوئی کارخانہ ہے، اس کی جگہ ہے، وہاں بنتا ہے. تو ایمان کے بنانے کا اس کا بھی تو کوئی وقت ہوگا، اس کا بھی تو کوئی کارخانہ ہوگا، اس کی بھی تو کوئی جگہ ہوگی، اس کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا. ایمان بنے گا اس کی محنت سے. جب ہر چیز اس کی محنت سے بنتی ہے تو ایمان بھی اس کی محنت سے بنے گا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے تعلمنا الایمان، کہ ہم نے ایمان کو سیکھا ہے. ہم صرف بول رہے، سن رہے، سوچ رہے، دیکھ رہے، اور وہ ہم نے ایمان کو سیکھا ہے. ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ایمان بنانے کی چیز ہے، ایمان بچا کر لے کے جانے کی چیز ہے. ورنہ ہمارے دشمن یہ تو ہم سے جیسے مال کے دشمن ہیں، جان کے دشمن ہیں، ہمارے پراپرٹی اور جائیداد کے دشمن ہیں، ہماری آل اولاد کے دشمن ہیں. ایسی فرمایا ہمارے ایمان اور اعمال کی بھی دشمن ہیں. 4 دشمن ہیں ہمارے. کتنے ہیں؟ ان سے سنبھل کے رہنا.
शैतान तो दुश्मन है ही, अल्लाह ने कहा खुला हुआ दुश्मन है तुम्हारा, कभी भी हमला कर सकता तुम पर। लेकिन शैतान को जिसने शैतान बनाया उससे बड़ा दुश्मन वो तो हमेशा हमारे साथ है, वो नफ्स है। कौन है? तीसरा फरमाए दुनिया का बुरा माहौल, और चौथा ये हमारी बुरी आदतें। 8 बजे से पहले उठने की आदत नहीं है बोले मेरे को, ये बुरी आदत है। गलत देखने की आदत, गलत सुनने की आदत, गलत बोलने की आदत, गलत जगहों पर जाने की आदत, ये बुरी आदतें इंसान की दुश्मन है। इसकी वजह से अपने ईमान अमाल का सौदा कर लेगा। तो ये 4 दुश्मनों से हिफाजत करनी है ताकि हमारा ईमान और अमाल बने, ईमान हम सीखने वाले बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारिस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से पूछा, हारिस किस हाल में हो? फौरन पूछा, सो रहे थे आप, जगा कर पूछा किस हाल में है। मैं आपको पूछूं, आप मुझे पूछे तो क्या हाल बताएंगे हम? खेती वाला खेती का हाल बताएगा, ताजिर तिजारत का हाल बताएगा, हर धंधे वाला अपने धंधे का हाल बताएगा। एक आदमी का धंधा ही था खबर खोदने का, क्या था? उससे हाल पूछा गया, भाई क्या हाल चाल है, कैसे क्या चल रहा, धंधे पानी क्या है? बोले बहुत मंदा चल रहा है। धंधा क्यों? लॉकडाउन में बहुत फुल था, अब बहुत मंदा चल रहा है, इक्का दुक्का आता बोले। तो हर आदमी अपना धंधा बताएगा, ये हाल है। सहाबा इकराम आखिरत वाले थे, फिक्र आखिरत थी। हजरत हारिस बिन मालिक रजी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी मैं ईमान वाला हूँ, ईमान के हाल में हूँ। अल्लाह के नबी फरमाया सोच समझ कर कहो, हर बात की कोई दलील होती है। आपने किस वजह से कहा मैं ईमान वाला हूँ? देखो इम्तिहान भी ले रहे अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी मेरे ईमान वाला होने की अलामत ये है, दलील ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिन में रोजा रखता हूँ, ये मेरी दलील है। रात में शब्बेदारी करता हूँ, जागता हूँ, और जन्नत और जहन्नम वाले के मनाजिर को गोया मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि रात दिन मेरे जहन में बस वही तस्वुर रहता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वे उहद में कह रहे ना, अरे कहाँ जा रहे हो, मुझे जन्नत की खुशबू उहद के पहाड़ से आ रही है। अगर किसी ने बोला मुझे मस्जिद के पिलर में जन्नत की खुशबू आ रही तो क्या बोलेंगे? जल्दी से औरंगाबाद ले जाओ, बोलेंगे पूना इसको सरक गया, कुछ भी बहकी बातें कर रहा। हज़रत अनस कह रहे अरे कहाँ जा रहे हो, मुझे जन्नत की खुशबू उहद के पहाड़ से आ रही है। साहबा इकराम को ऐसा तस्वुर था जन्नत का, जहन्नम का, पुलसिरात का। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में हैं, बीमार थे। तो बीमारी के वक्त में घर वाले अपने घर वालों के पास बैठते हैं, बीमार है, कोई खिदमत करता है, कोई खिलाने पिलाने की कोशिश करता है। तो अब्दुल्लाह इब्न रवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बीवी के गोद में सर रख कर लेटे हुए हैं और रो रहे हैं। तो उनकी बीवी भी इनको देखकर रोने लगी। बेचारी सोचने लगी हो सकता है इनकी तकलीफ बढ़ गई, इनको घबराहट हो रही है, इसलिए बेचैनी ज्यादा हो रही, इसलिए रो रहे। अब्दुल्लाह इब्न रवा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, अरे अल्लाह की बंदी तू क्यों रो रही है? मैं किस लिए रो रहा हूं ये तो मुझे मालूम है, तू क्यों रो रही है? उसने कहा जब आदमी की फितरत होती है, रोने वाले को देखे तो रोना आता है, हंसने वाले को देखे तो हंसना आता है। तो उसने कहा आप रो रहे इस बात से मुझे भी रोना आ गया।
آپ رو رہے اس لیے مجھے بھی رونا آ گیا. کہ اللہ کی بندی میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جانا ہے, پل صراط پر سے گزرنا ہے, پتہ نہیں نجات ہو جائیں گی یا وہیں رہ جاؤں گا. کہاں رو رہے؟ گھر میں گھر والی کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں. کس کو یاد کر کے؟ پل صراط کو یاد کر کے, قبر کو یاد کر کے. اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے فرما رہے, اللہ کے نبی آپ اپنے گھر والوں کو حشر کے میدان میں یاد رکھیں گے نہیں؟ یہ کہاں باتیں ہو رہی بھائی؟ گھر میں اسی کو گھر کی تعلیم کہتے ہیں. آج ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا گھر میں تعلیم کرنا. فرض ہے کیا, واجب ہے کیا, ضروری ہے کیا, اسی کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ارے یہ تو ہجرت سے پہلے کا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی قرآن نازل ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں جاتے, قرآن پاک کی آیت کو سناتے, اپنی باتوں کو سناتے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اے نبی کی گھر والیوں, تم اللہ کا کلام اور نبی کی باتوں کو سنا کرو, سیکھا کرو اور اس کا مذاکرہ اپنے گھر میں کرو. نبی کی بیویوں کے لیے حکم ہے قرآن کے سیکھنے کا, حدیث کے یاد کرنے کا, سنتوں کو یاد کرنے کا, اس کے مذاکرہ کرنے کا, کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. زبانی جاہلیت کی طرح کہا باہر مت نکلو, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو. کہ ان اعمال کے کرنے سے ہم تم کو پاک کر دیں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے, نبی کے گھر والوں سے کہہ رہا ہے. اور نبی کے گھر والے ہمارے لیے کون ہیں؟ ابھی ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. ہماری مستورات کے لیے ازواج مطہرات نمونہ ہیں. تو میرے بھائی یہ اللہ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. ہم جماعت والوں کا حکم سمجھ رہے ہیں, کسی انسان کا حکم نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اے ایمان والو, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو کائے سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ. کس کا حکم ہے یہ؟ اللہ کا حکم ہے. ہر ایمان والے سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بھی بچا, اپنے گھر والوں کو بھی بچا جہنم کی آگ سے. ابھی سردی آ گئی ہے, سردی سے بچنے کا, بچانے کا تیاری ہم کر رہے نہیں کر رہے؟ موزے سے لے کے ٹوپی تک, پہننے کی لائن کے, کھانے کی لائن کی. بھئی سردی میں یہ کھانا چاہیے, سردی میں یہ پہننا چاہیے. سب کی فکر, چھوٹے بچے کی, بڑے کی, بوڑھے کی. تو سردی سے بچنے کا انتظام, گرمی سے بچنے کا انتظام, بھوک سے بچنے کا انتظام. شہر میں چلے گئے, کسی کام سے بازار کو گئے. اکثر دیہات والے بازار کو شہر میں آتے ہیں تو میڈیکل پر جا کر دوائیں بھی لاتے ہیں. ان سے پوچھو کس کی طبیعت خراب ہے؟ نہیں, طبیعت نہیں ہے خراب کس کی, پھر کیوں لے رہے؟ ٹائم کو کام آتا نا. ابھی بیماری آئی نہیں, لیکن اس سے آنے سے پہلے اس کا انتظام. اور اللہ کہہ رہا ہے بھئی تم جہنم سے بچاؤ. خبر میں جانے سے پہلے خبر میں جانے کا کیا انتظام ہے؟ جو سب کا وہ اپنا ہوگا, بولے اپنا کیا ہے؟ ایسی موٹی بات بولتے تو جیسے جا کر آ گئے. جو سب کا ہوا تو اپنا ہوگا. تو سب کا جیسا ہوا ویسا اپنا بھی کرنا ہے کیا؟ فرعون کا کیسا ہوا, قارون کا کیسا ہوا, شداد کا کیسا ہوا, نمرود کا کیسا ہوا, نافرمانوں کا کیسا ہوا, سب کا حال تو ہم کو معلوم ہے, ویسا ہم کا کرنا ہے. ہم کو اگر ایمان والے کا جیسا کرنا ہے تو ایمان والا بننا پڑے گا, ایمان کو سیکھنا پڑے گا. اس لیے بزرگ دوستو, سب سے پہلا جو تقاضا ہے ہر ایمان والے کے پاس, وہ اپنے ایمان کو بنانے کا ہے, ایمان کو بچانے کا ہے, ایمان کو سیکھنے کا ہے.
اور ایمان بنے گا اس کی دعوت سے. ایمان کیسے بنے گا بھائی؟ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے. اس لیے اللہ سے ہونے کو بولنا ہے، سننا ہے، سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ 4 راستے ہیں دل میں بات اترنے کے. جب بھی بولو تو اللہ سے ہونے کو بولو، اور جب بھی سنو تو اللہ سے ہونے کو سنو، اور جب بھی سوچو تو اللہ سے ہونے کو سوچو، اور جب بھی دیکھو تو اللہ سے ہونے کو دیکھو. یہ جو نظر آ رہا ہے نا، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے. کرنے والی ذات تنے تنا ایک اللہ کی ہے. اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر ہی سب کچھ کرتے ہیں، اور کر رہے ہیں، اور کریں گے، اور کیا بھی ہے. اللہ نے اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو، اور پہاڑ کو، اور چرندوں کو، اور پرندوں کو، اور انسانوں کو، اور جانوروں کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. پہلی مرتبہ تو قدرت سے ہر ایک کو پیدا فرمایا. پھر اللہ کی سنت اور عادت ہے کہ انسان کے ذریعے انسان، جانور کے ذریعے جانور، چرندے کے ذریعے چرندے، اور پرندوں کے ذریعے پرندے. ورنہ اللہ کو پیدا کرنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اماں جان حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں. اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے، اللہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کرے، اور اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے. وہ پیدا کرنے میں نہ ماں کا محتاج ہے، نہ باپ کا محتاج ہے، نہ دونوں کا محتاج ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اپنے قدرت سے پیدا کیا. ایسی دنیا کے ہر چرندے اور پرندوں کو، ہر گائے اور بھینس کو، سب کو اللہ نے سب سے پہلے اپنی قدرت سے بنایا. پھر اس کو حکم دیا اس میں سے پیدا ہوتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کائنات کی کسی چیز کے بنانے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. تو یہ چیزیں بنا کر اللہ نے ان کو چیزوں والوں کے حوالے نہیں کیا. اسباب دی اللہ نے. جیسے کھیتی ہے، کھیتی سبب ہے اناج کے اگانے کا. کھیتی کا سبب ہے بھائی؟ اناج کے اگانے کا. لیکن اللہ نے کھیتی دے کر کھیتی والوں کو کھیتی کے حوالے نہیں کیا کہ کھیتی والوں اب میں نے تمہیں کھیتی بھی دیا ہے، پوری 50 ایکڑ پائپ لائن ہے، پانی کی ہے، اب تو جو چاہے نکال، جب چاہے نکال، اور جتنا چاہے نکال. ایسا کوئی کر سکتا ہوں؟ ارے بھائی کھیتی ہے، پانی کی ہے، پھر جو چاہے نکال، جب چاہے نکال، جتنا چاہے نکال. ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا. کیوں؟ دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی. اس لیے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کھیتی والوں سے پوچھتا ہے، ارے کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ ظاہری طور پر تو انسان ہی نانگرتا ہے، موگڑتا ہے، بکھرتا ہے، مول مہنگے کا بیج لا کر زمین میں ڈال دیتا ہے، اور جو بیج ہم ڈالتے وہ بیج تو سڑ جاتا ہے. لیکن اللہ اس سڑے ہوئے بیج میں سے ایسا درخت نکالتے ہیں، اور ایسا کمزور وہ درخت ہوتا ہے کہ اگر انگلیوں کے بیچ میں لے کر ایسا مسل دیا جائے تو پانی ہو جائے اس کو. لیکن ایسا کمزور درخت، اس کے اندر ایسی طاقت اللہ دیتا ہے کہ وہ زمین کو چیر کر اوپر آ جاتا ہے. پھر اسی درخت میں ٹہنیوں کا لگانا، پتوں کا لگانا، پھلوں کا لگانا، پھلوں میں رسوں کا اور مزوں کا بھرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کھیتی ہم کرتے ہیں، کھیتی تم نہیں کرتے. اولاد کے پیدا کرنے کا سبب کا نکاح کر لو. لیکن دنیا میں ہم نے، ہمارے محلے میں، ہمارے بستی میں، ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو 5 نہیں 8 لڑکے ہیں، 10 لڑکے، ایک بھی لڑکی.
کس کو 8 لڑکیاں ہیں 10 لڑکیاں ہیں، بولے ایک بھی لڑکا، ایسا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی، کیا کریں گے اس کو؟ اللہ کہتے ہم چاہے تو سب کو لڑکے دے دے ایک بھی لڑکی نہ دے، ہم چاہے تو سب کو لڑکیاں دے دے ایک بھی لڑکا نہ دے، ہم چاہے تو لڑکا اور لڑکی دونوں دے دے، اور نہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہ دے۔ تو یہ مثالیں ہمارے محلے میں، بستی میں، علاقے میں ملتی ہے۔ تو سبب تو دیا ہے، محنت کے لیے طاقت اور قوت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، لیکن دینا نہیں دینا، کس کو دینا، کیسا دینا، کب دینا، کم دینا، زیادہ دینا، نہیں دینا، یہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ بس اس کا نام ایمان ہے۔ یہ بات دل میں سما جانی چاہیے، یہ بات دل میں بیٹھ جانا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات تو صرف تنے تنا ایک اللہ ہے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے غیر دنیا میں کتنے ہیں؟ اللہ کے علاوہ سب اللہ کے غیر ہے۔ ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ ایک مختار ہے، باقی سب محتاج ہے۔ ایک پیدا کرنے والا ہے۔ اے بچوں کیا کر رہے ہو؟ کوئی ہے کہ نہیں ان کو بولنے والا؟ بھائی ایسی مبارک مجلس کے اندر گناہ کا احساس بھی ختم ہو گیا کہ گناہ ہے۔ اللہ کے لیے بزرگوں دوستوں، ان مجلسوں کو ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ان گناہوں سے پاک رکھو، ورنہ بیت اللہ میں جا کر بھی اس کا چالو ہے، وہاں پر طواف بھی کر رہا، گھر والوں کو بتا رہا۔ اللہ کے لیے گیا تو کہ گھر والوں کو بتانے کے لیے گیا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر آدمی اس بات کی فکر کرے، کوئی اپنے بازو میں ایسا کر رہا ہے اس کو روکے۔ گناہوں سے روکنا یہ ہمارا کام ہے، نیکی میں مدد کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ کیا بات کر رہا تھا میں بھول گیا، آپ بھی بھول گئے۔ تو ایمان کا بنانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ایمان بنے گا اس کی دعوت سے، ایمان بنے گا اس کی محنت سے، اور جب ایمان بن جائے گا بزرگوں دوستوں تو پھر اعمال میں جان پیدا ہوگی، اعمال میں قوت آئے گی، قبولیت آئیں گی، دعا قبول ہوں گی، نماز قبول ہوں گی، نیک اعمال قبول ہوں گے، صدقہ خیرات قبول ہوں گے، اور جو عمل قبول ہوگا اللہ اس کی نیکی دیں گے اور دنیا میں اس کا اثر دیں گے۔ آج اعمال تو ہو رہے ہیں لیکن بے جان ہے، اور بے جان جس کی جان نکل کر چلے گئی اس کو کیا بولتے ہیں؟ مردہ بولتے ہیں۔ تو مردہ کائے کے کام رہتا؟ گڈھا کر کے، دوسرا کیا ہے؟ سیٹ صاحب رہو کہ فقیر صاحب رہو کہ منسٹر صاحب رہو، اگر مردہ ہے اس کا کوئی کام دنیا میں رہنے کا نہیں ہے، یہ گاڑنے کے کام کا ہے۔ ایسے ہمارے اعمال تو بہت ہیں لیکن بے جان ہیں، بغیر یقین کے، بغیر اللہ کے دھیان کے، بغیر علم کے، بغیر اخلاص کے۔ تو ان اعمالوں کو جاندار بنانے کے لیے ایمان کا بنانا ضروری ہے۔ جب ایمان بنے گا تو عمل بھی بن جائے گا، اور عمل میں سب سے پہلا عمل فرمایا نماز ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جب دل نورانی بن جائے گا تو دل کے اندر کی ظلمتیں، دل کے اندر کی بیماریاں، ظاہری بیماریاں، باطنی بیماریاں اللہ سب کو دور کر دیں گے۔ پھر دل میں گھبراہٹ نہیں ہوگی، دل میں گھبراہٹ نہیں ہوگی، دل میں بے چینی نہیں ہوگی، دل میں وساوس نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کہ اب اس کا دل نور ایمان سے بھرپور ہو چکا ہے، مطمئن ہے، اطمینان ہے اس کو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہم نے تمہارے دلوں کا چین، سکون، اطمینان ہماری یاد میں رکھا ہے، ہم کو یاد کر لو۔
تو دل کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، دل کی گھبراہٹ دور ہو جائیں گی، دل کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، حسد کینہ کپٹ یہ بھی نکل جائے گا، کیونکہ دل میں اللہ سے ہونے کا یقین ہے، دل میں اللہ سے ہونے کا یقین ہے۔ اس لیے مخلوق کے بولنے سے، مخلوق کے کچھ کرنے سے اس پہ اثر نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہے گا کہ بھئی کسی کی کرنے سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی۔ اب اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی مخلوق کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ پھر یہ کھانے سے بھی ڈرے گا، یہ پانی سے بھی ڈرے گا، یہ ہوا سے بھی ڈرے گا، ڈر ڈر کے مر جائے گا، ڈر ڈر کے مر جائے گا۔ آج سے 50 سال 60 سال 70 سال پہلے دیکھو، بوڑھے بوڑھے لوگوں کو پوچھو تم کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیا پیتے تھے، کون سی بسلری کا پانی پیتے تھے، کون سے کھانے کھاتے تھے؟ بولیں گے ہم روٹی چٹنی کھاتے تھے بابا، بوڑیوں کا، ندیوں کا، کھیتی والے کھیت میں جانے کے بعد وگلیوں کا پانی پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا، سیدھے سادے کپڑے پہنتے تھے، اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ پر اعتقاد تھا، دنیا کی محبت دل میں نہیں تھی، اللہ کی محبت تھی، اللہ کے لیے جان مال لٹاتے تھے، گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، ساری مخلوق پر۔ آج یہ ساری چیزیں بدل گئی ہے، تو مخلوق کا دل میں آ گیا اور خالق کا دل سے نکل گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، تو فرمایا سب سے اہم جو ہے تو اللہ نے نماز عطا فرمائی ہے۔ اس لیے نماز کو سیکھنا ہے۔ نماز 2 لائن سے بنتی ہے، جیسے انسان 2 چیزوں کا نام ہے، ایک بدن اور دوسری روح۔ اگر بدن میں روح ہے تو یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ جسم میں جان ہے تو ٹھیک ہے، جان نہیں تو یہ مردہ ہے۔ ایسی نماز ہے، نماز میں اگر اللہ کا دھیان نہیں ہے تو یہ غفلت والی نماز ہے، تو غفلت والی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، غفلت والا عمل بھی کوئی قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کو سیکھنا ہے، جیسے ایمان کو سیکھنا ہے ایسے نماز کو بھی سیکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھا ہے۔ ہم نے وہاں دیکھے، وہاں کہاں کھلے سر نماز پڑھتے، وہاں ہم گئے تھے عمرے کو، حج کو، تو یہاں بھی وہی پڑھ رہا ہوں، وہاں دیکھیے، ارے وہاں تو چڈی بنیان بھی نہیں پہننا پڑتی، کرتا پیجامہ بھی نہیں پہننا پڑتا، ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر، وہاں کا کائے کو بول رہا، وہاں دیکھیے ہر جگہ کا ہر حکم الگ ہے۔ ایک بار جا کے آج بولے ہم نے وہاں دیکھا ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لائن کا حکم جہاں کے لیے دیا ہے وہ ہمارا طریقہ ہے۔ اس لیے بھائی نماز کو سیکھنا، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں ہیں، قرآن پاک ہے، تسبیحات ہے، وضو کا صحیح کرنا ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مکروہات ہیں، کتنے مفسدات ہیں، ان کو سیکھنا ہے۔ تو یہ نماز کا صرف ڈھانچہ ہے، پوری نماز نہیں ہے، لیکن نماز کی روح، نماز کی جان وہ اللہ کا دھیان ہے۔ اس دھیان سے نماز پڑھے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں، کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو مجھے، کہ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اس بات کو سوچنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا دھیان۔ تو محنت کر کے بزرگ دوستو، ایسی جب ہم نماز بنائیں گے تو ایسی نماز کے ذریعے سے پھر ہم اللہ کے خزانے سے لینے والے بنیں گے۔ آج نماز بنی ہی نہیں،
نماز سیکھنا ہے، جیسے ایمان سیکھنا ہے ایسے نماز بھی سیکھنا ہے۔ جب ایسی نماز بنے گی تو صحابہ کرام نے اپنی نماز کو بنایا اور اللہ کے خزانے سے لیا۔ وہ گولی کا واقعہ ہم سنتے نا فضائل نماز میں، کہ بیچارہ حمال تھا، جا رہا تھا، ایک بدماش نے اس سے کہا کہ مجھے بھی آنا ہے، اس کے دل میں تو اس کو لوٹنے کا تھا، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، آ جاتا ہے جھانسے میں، اس کو کچھ پیسے دیے، اس کے خچر پر سوار ہوا، راستے سے بہلایا پھسلایا، یہ راستے سے چلو بولے، انہوں نے بولا بھائی ہمیشہ میں یہ راستے سے آتے جاتا، یہ راستہ مجھے معلوم نہیں، ارے بہت اچھا راستہ ہے، جانور کے لیے بھی سبزہ ہے، اور میں ہمیشہ آتا جاتا ہوں، تمہارے بھلے کی بات بول رہا ہوں، اس کا بھلا تھا کیا؟ اس کا بھلا کرنے کے لیے اس کو سمجھا رہا۔ بہرحال وہ تو چلے گئے، راستہ ایک وحشیت ناک جنگل پہ ختم ہو گیا، جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا، اس نے بھی سوچ لیا کہ اب جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا، تو کولی نے کہا بھائی دیکھ تیرا مقصد تو مجھے معلوم ہو گیا، مال لینا ہے یہ لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا لیکن میرا طریقہ یہ نہیں ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں مال والے کو مارتا ہوں پھر بعد میں مال لیتا ہوں۔ تو آخری سہارا کیا تھا؟ اب یہاں تو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دیندار تھا، وہ نمازی تھا، وہ اللہ والا تھا، تو ہر مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ نے کیا دی بھائی؟ نماز۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی، کوئی بات پیش آتی، کوئی اہم کام پیش آتا، اللہ کے نبی کہاں متوجہ ہوتے؟ نماز کی طرف۔ تو اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیں، تو اس نے ہنس کر کہا پڑھ لے بولے جلدی سے، ایسے نمازی بہت دیکھے ہم نے۔ آج ایمان والا بولتا کیا خالی نماز بولتے، بولے خالی نماز سے کیا ہوگا، بولے کچھ کرنا تو پڑے گا نا اپنے کو، اللہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیتا، بولے اللہ بیٹھے بیٹھے، ارے اللہ لیٹا کر بھی دیتا، جا کے ہاسپٹل میں دیکھ، تو بیٹھنے کی بات بول رہا، اللہ لیٹے لیٹے بھی دیتا، ویسی روزی کیا کام کی لیٹ کے دینے کی؟ تو بولتا بیٹھے بیٹھے کیسا دیں گا، اللہ تیرے کو سلا کے بھی دے گا۔ کیا ہوا؟ بولے ایسا ہوا، تو بھی کیا بولے ڈاکٹر صاحب نے؟ 4 مہینے کا پلاسٹر ہے، اور بولے ہلنا نہیں۔ کیا بولے؟ اگر ہل گئے تو پلاسٹر پھر اور کرنا پڑے گا، ڈبل سے 4 مہینے لگانا پڑے گا۔ تو کھانے کو ملتا کہ نہیں؟ ارے دوا خانے میں کھانے کو ملتا کہ نہیں؟ جو کمانے والا نہیں ہے وہ بھی ادھر بسکٹ کے پاکٹ ہے، ادھر فروٹ ہے، کوئی بولتا ہے اس کا رس دو، کوئی بولتا ہے اس کا جوس دو، کوئی بولتا ہے یہ طاقت کی چیز دو، اتنا کھانے کو آیا ہے۔ تو اللہ کھلانے پہ آئے تو سلا کے بھی کھلاتا ہے، تو بیٹھ کے نہیں کھلائیں گا؟ تو بزرگوں دوستو، اپنے ایمان کو سیکھنا ہے، اپنے نماز کو سیکھنا ہے، اپنے گمانوں کو صحیح کرنا ہے۔ تو وہ کولی نے کہا کہ بھائی مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیں۔ جب نماز شروع کی، اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس ظالم کو، اس نے پوچھا بھائی کہاں کے کون ہو، میری مدد کے لیے تم آئے ہو؟ کہا جس قرآن کی تم آیت کی تلاوت کر رہے تھے میں اس کا غلام ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے، اب تم امن سے ہو، جہاں چاہے رہو، اب تمہارے بال کو بھی کوئی دھکا نہیں لگا سکتا۔ جسے لوگ کہتے خالی نماز سے کیا ہوگا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمانا، آپ بھی کہتے تھے خالی نماز سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جس دن نماز ایمان والی نماز بنے گی، جس دن نماز یقین والی نماز بنے گی، جس دن نماز اللہ کے دھیان والی نماز بنے گی، جس دن نماز علم والی نماز بنے گی، اس دن دنیا نے دیکھ لیا کہ نماز سے کیا ہوا ہے۔ چاند گرہن ہوا کیسے ہٹایا، سورج گرہن ہوا کیسے ہٹایا، پانی بند ہوا تو بارش بند ہوئی تو نماز کے ذریعے سے حاصل کی، زیادہ ہوئی تو نماز کے ذریعے سے بند کی، قحط کو نماز کے ذریعے سے ہٹایا۔ دنیا کا نظام ہو، آسمان کا نظام ہو، زمین کا نظام ہو،
مخلوق کی طرف سے کوئی چیز ہو، سب کے لیے اللہ نے نماز کا تحفہ دیا ہے۔ اس لیے بھائی نماز سیکھنی ہے، نماز کو بنانا ہے، ایمان کے بنانے کے لیے، نماز کے بنانے کے لیے۔ بزرگ دوستو، یہ تعلیم کے حلقے ہیں، گھروں کی تعلیم ہے، مسجد کے اندر کی تعلیم ہے۔ فرمایا دین کی محنت سے زندگی میں آئے گا، صرف دین کی باتوں سے زندگی میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ارادے کرو، نیتیں کرو انشاءاللہ کہ ہم اس کی محنت کریں گے۔ جب اللہ کے دین کی ہم محنت کریں گے، اللہ کے دین کی ہم مدد کریں گے، تو اللہ بھی ہماری ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری، کون بول رہا؟ اللہ بول رہے۔ اب اللہ جس کی مدد کرے اس کو کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے بھائی؟ تو اللہ ہماری آج مدد کرے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ بھئی اللہ کے دین کی مدد ہم کو کرنا پڑے گی۔ اور اللہ کے دین کی مدد یہ ہے کہ جو اللہ نے دین ہمیں دیا ہے اس کو اپنے زندگیوں میں لانا ہے، اپنے گھروں میں لانا ہے، اپنے بستیوں میں لانا ہے، اپنے غمی خوشی میں لانا ہے۔ اور دین کے اندر نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے انسان کی بدن کے اندر ہر جگہ دیکھیں گے آپ نے، بغیر ہاتھ کا بغیر پیر کا آدمی ہے، بغیر سر کا ہے کہ کہیں؟ ایک جگہ ملتا پٹری پہ، ریلوے پٹری پہ ملتا نا، کچھ کام کا رہتا کیا؟ بغیر ہاتھ کا زندگی تو گزر جائیں گی، بغیر پیر کی بھی چل جائیں گے، لیکن بغیر سر کا؟ جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جس کا اسلام میں حصہ نہ ہو اس کا دنیا میں کہاں حصہ باقی رہے گا؟ ہمارا حصہ ہے، ہمارا حق ہے۔ بھئی تیرا حق تو اسلام میں سے ختم ہی ہو گیا نا۔ دنیا تو اسلام کی وجہ سے باقی ہے، دنیا تو اسلام کی وجہ سے باقی ہے، ایمان کی وجہ سے باقی ہے۔ جس دن اس دنیا میں اس زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اللہ تو اس زمین کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اگر اسلام میں تیرا حصہ ہے تو ہر جگہ تیرا حصہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز کو جاتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد اس کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ کی حفاظت میں آئے ہوئے شخص کو ستائے گا اللہ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ کی حفاظت میں آئے ہوئے شخص کو جو ستائے گا، اللہ نے کہا میں اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالوں گا، تو دنیا میں چھوڑے گا؟ آخرت میں جہنم میں ڈالے گا تو دنیا میں چھوڑیں گے کہ میرے بھائی؟ دنیا میں بھی پکڑے گا۔ لیکن یہ وعدہ کس کے لیے ہے؟ جو فجر کی نماز پڑھے گا۔ بتاؤ آج فجر کی نماز محلوں کا جائزہ لو، کتنے ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے گھروں میں کتنے ہوتے ہیں؟ 1%، 2%، 3%۔ باپ پڑھ رہا بیٹا نہیں، بیٹا پڑھ رہا باپ نہیں، بیوی پڑھی شوہر نہیں، شوہر پڑھ رہا بیوی نہیں، ماں باپ پڑھ رہے بچے نہیں، بچے پڑھ رہے لیکن ماں باپ نہیں۔ یہ بے نمازی رہنے کے بعد فرمایا ہمارے گھروں میں برکتیں آئے گی؟ اس لیے سب محنت کرنا ہے، نماز کو زندہ کرنا ہے، علم کو زندہ کرنا ہے۔ جب ایمان بنے گا نماز بنے گی، نماز بنے گی دعا قبول ہوں گی، اور جب دعا قبول ہوں گی تو حالات بگڑ جائیں گے۔ ہاں سن رہے نا بھائی؟ حالات بگڑ جائیں گے نا؟ ہاں حالات سدھر جائیں گے۔ آج سب سدھارنے کی چکر میں حالات بگڑ رہے، حالات بگڑ رہے، تو حالات کائے کی نہیں بگڑ رہے؟ ہم بگاڑ رہے، حالات نہیں بگڑ رہے۔ ہم بگاڑ رہے، حالات نہیں بگڑ رہے۔ حالات کو ہم بگاڑ رہے، حالات کو نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، اللہ کے دین کی محنت چھوڑ کر ہم حالات کو بگاڑ رہے، اور بولے حالات بگڑ رہے۔ حالات کا کیوں بگڑے گے؟ ہم بگاڑ رہے۔ اللہ کی دین کی مدد، جب ہم دین کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور ماحول اس لیے
لیے دعوت کی محنت اللہ نے دی ہے. دعوت سے ایمان بنے گا, دعوت سے یقین بنے گا, اور دعوت سے ماحول بنے گا. ماحول کو اگر بنانا چاہتے ہیں بگڑنے سے, کہ ماحول ہمارا اچھا بن جائے, اس کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا بھائی؟ دعوت. ایک مثال دے کر بات ختم کروں. ماحول کیسے بنتا اور کیسے بگڑتا ہے؟ 1 گھنٹے میں ماحول بنتا ہے, 1 گھنٹے میں. رمضان کا مہینہ ابھی گیا چند مہینے پہلے, رمضان کا چاند نظر آ جاتا. مغرب میں جو بیچارے نمازی ہیں وہ نماز کو چلے جاتے, چاند بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی دیکھتے ہیں. گھروں میں مستورات بھی دیکھتی ہے, بچے بھی دیکھتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے سب, لیکن چاند گھر پہ آگے السلام علیکم, وعلیکم السلام. پھر روزانہ نہیں چاند سلام کرتے. آج کیا سلام ہے؟ بولے چاند نظر آیا. یہ چاند بھی سلام کر رہا ہے. چاند نظر آیا. کا چاند؟ ارے رمضان کا چاند نظر آیا. اچھا رمضان کا چاند نظر آیا, تو پھر کیا کرنے کا ہے؟ ارے کیا کرنے کا ہے؟ اب رمضان کا چاند نظر آیا, اب نماز پڑھنا پڑے گی, تراویح پڑھنا پڑے گی. تراویح میں قرآن سننا ہے, سحر کے لیے اٹھنا ہے, سامان لانا ہے, روزہ رکھنا ہے. یہ رمضان کی کام ہے. اب چاند نظر آ گیا تو اب اس کی دعوت مرد بھی دے رہے, عورتیں بھی دے رہی, نمازی بھی دے رہی, بے نقاب بھی دے رہے. ایسا ماحول بن گیا کہ اس 1 گھنٹے کی دعوت نے, جو مغرب میں مسجد کی حالت تھی, عشاء میں نمازی کی فیصد کیا ہوتی بھائی؟ بڑھ جاتی نہیں, جگہ نہیں پڑتی, فل ہو گئی. بچے بھی آ گئے, بڑے بھی آ گئے, نمازی بھی آ گئے, بے نمازی بھی آ گئے. گھر میں ساری مستورات بھی پڑھنا شروع کر دی. اب 100% ماحول بن گیا. کیا کرے بھئی 1 گھنٹے میں؟ ایسا کیا کام کرے ہم نے جس کی وجہ سے ماحول بدل گیا کہ 12 مہینے سے مسجد میں آنے والا نہیں, مسجد کا منہ دیکھتا نہیں, مسجد کو آ رہا ہو. ایسا کیا کرے ہم نے؟ ارے بولو کہ میں سوال کر رہا ہوں. دعوت دی. کیا دی؟ دعوت دی. تو دعوت سے عمل زندہ ہو گیا, اور دعوت سے ایمان بڑھ گیا, اور دعوت سے اعمال بن گئے. اب دعوت سے ماحول بن گیا. اب سب روزے زندہ ہو گئے, نمازیں زندہ ہو گئی. زکوٰۃ نکالنے والے اپنا حساب لگانا شروع کر دے کہ بھئی زکوٰۃ نکالنا ہے, رمضان ہے. صدقہ فطرہ کرنا ہے, نکالنا ہے. غریبوں کو کپڑے بانٹنا ہے, افطاری کی دعوت کرنا ہے. اب سب خیر زندہ ہو گئے. گانا بجانا بند کرنا ہے. رمضان لگے جب سے کپڑا ڈال کے رکھے ہوا بولے بند ہے جب سے. کتنے شرابی کبابی پینا بند کر دیتے. برائیاں ختم ہو گئی, اچھا آ گئی, ماحول بن گیا. کیسے؟ دعوت. کتنے گھنٹے دعوت چلی؟ صرف 1 گھنٹہ. لیکن سب نے دعوت, سب نے اجتماعی طور پر دی. 1 گھنٹے کے اندر ماحول بن گیا. خیر خواہی کا, احسان کا, کھلانے کا, پلانے کا, ہمدردی کا, گناہوں سے بچنے کا. اگر کوئی جھگڑا بھی کر رہا ہے تو لوگ ارے رمضان ہے نا, کچھ عقل اکل ہے کہ نہیں, رمضان میں ایسا کر رہا ہے. روزہ ہے, روزہ خراب ہو جائے گا. ارے کرتے نہیں کرتے. عشرہ ہو گیا, 2 عشرے ہو گئے, مسجد کو کلر مارنا پڑتا ہے. امام صاحب اپنے مسجد کو کلر مارنے کا ہے, یہ کرنا پڑتا. اب کتنے خیر کے کام زندہ ہوتے ہم بتا نہیں سکتے. رمضان میں ایسے لوگ آتے ہیں, جان لگاتے ہیں, مال لگاتے ہیں. اچھا ماحول 30 دن تک رہتا. لیکن جیسے آخری دن ہوتا رمضان کا, پھر چاند نظر آتا, پھر چاند نظر آتا. پھر گھر کو جا کے السلام علیکم, وعلیکم السلام. چاند نظر آ گیا. اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ نماز کو جانا ہے؟ نہیں, آج نماز کو نہیں. ارے تراویح نہیں رہتی آج. اب تراویح نہیں تو عشاء کی نماز بھی نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ پہلا چاند دیکھی تو نماز پڑھنے کی, تراویح پڑھنے کی, قرآن سننے کا, سحری کرنے کی, روزہ رکھنے کا. اب یہ چاند دیکھی تو بولے تراویح نہیں رہتی آج, نماز بھی نہیں.
روزہ بھی نہیں, کل روزہ بھی نہیں رکھتے, اب نماز نہیں روزہ نہیں, پھر کیا ہے؟ جوتے لانے کے, کپڑے سلانے ڈالے وہ لانے کے, شرخرمے کا سامان لانے کا, پھر گردہ ہو جاتا, جاؤ دکان پہ جلدی سے. عورتیں مہندی کے چکر میں, کپڑوں کے چکر میں, چپلوں جوتوں کے چکر میں, کھانے کے چکر میں, عشاء بھی غائب اور صبح فجر بھی غائب. ارے بھائی 1 گھنٹہ دعوت چلی تھی, سارا دن زندہ ہو گیا, اور 1 گھنٹہ دعوت چلی تھی, جو کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ مذاکرہ ہے, یہ تجربہ ہے. تو حالات کو کون بدلتا؟ ہم بدلتے یا زمین آسمان کا نظام بدلتا؟ ہم بدلتے. تو اب حالات کو ایسے بگاڑنے کا کیا, بنانے کا کہ نہیں بنانے کا؟ تو بنانے کے لیے آج سے ارادہ کرو, نیتیں کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے, اپنے گھر میں لانے کے لیے, پورے عالم کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے, اس کے لیے اپنے مقام پر رہتے ہوئے روزانہ 8 گھنٹے لگائیں گے. آپ بولیں گے 8 گھنٹے کیسے لگانا بھائی؟ بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. مہینے کے 10 دن لگائیں گے اور سالانہ 4 مہینے لگائیں گے. سب لگائیں گے انشاءاللہ. بہت آسان ہے. اپنے سال کو 8 مہینے کا بنا لو, اپنے مہینے کو 20 دن کا بنا لو, اور اپنے دن رات کے 24 گھنٹے کو 16 گھنٹے کا بنا لو. جو اللہ 12 مہینے کی روزی 12 مہینے میں دیتا ہے, وہ 8 مہینے میں دینے پر بھی قادر ہے. جو اللہ 1 مہینے میں ہم کو دیتا ہے, وہ 20 دن میں دینے پر بھی قادر ہے. جو 24 گھنٹے میں دیتا ہے, وہ 16 گھنٹے میں دینے پر بھی قادر ہے. اللہ نے تو ایک جملے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری حکومت دے دی تھی, ایک جملے میں دے دی تھی. تو بزرگوں, دوستو, ہم نیت کریں, ارادے کریں 8 گھنٹے لگانے کے, اور بہت آسان ہے. آپ کا دھندا کاروبار کا 1 روپے کا نقصان نہیں ہوگا. دن رات کے 24 گھنٹے ہیں, کتنے ہیں؟ آرام کتنے گھنٹے کریں گے؟ 6 گھنٹے سے کم کرنا نہیں تو بیمار ہو جائیں گے. زیادہ بھی کرے تو بیمار ہو جائیں گے. لوٹ پوٹ کرتے رہیں گے, آرام نہیں کرتا تو. لیکن بڑے میاں کر رہے 8 گھنٹے سے, چلو 8 گھنٹے کر لو. دھندا کاروبار کتنا ٹائم کریں گے؟ اگر آفس میں آپ کو صرف بیٹھے رہنا ہے کرسی پر, تو ایک طریقہ کتنے دیر بیٹھے گا؟ 8 گھنٹے سے زیادہ. تو 8 گھنٹے کام کے چلے گئے, 8 گھنٹے آپ کے آرام کے چلے گئے, کتنے ہو گئے؟ اب آپ کے آرام میں ڈسٹرب نہیں, اور آپ کے کمانے میں بھی نہیں, کھانے میں بھی نہیں. پھر یہ 8 گھنٹے جو بچے ہوئے, یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو مصروف لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں, میرے جیسے نکامے تو بہت ہیں. آپ جیسے کامدار لوگوں کی بات ہے کہ جن کو فرصت نہیں ہے, وہ بھی 8 گھنٹے لگا سکتے ہیں. تو وہ 8 گھنٹے کام میں جا رہے ہیں. اس کی ترتیب بنا لو. فجر کی اذان اس وقت 5:30 بجے ہو رہی ہے, 1 گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت ڈالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے, کہا آؤ برکت کا کھانا کھاؤ, آؤ برکت کا کھانا کھاؤ. یعنی جو کام صبح کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا, اللہ کے نبی میری تجارت میں برکت نہیں آ رہی. کہا صبح کیا کرو, صبح فرمایا انہوں نے صبح جو ہے تو تجارت شروع کر دی, اللہ نے برکت ڈال دی. تو صبح کے ٹائم میں جو بھی کام کیا جائے تو اس میں برکت. آج ہمارے محلوں کا گھروں کا حال دیکھو, رونے کی حالت ہے. صبح اٹھ ہی نہیں رہے تو کام کرنا تو دور کی بات ہے, اٹھ ہی نہیں رہے. اور سونے والے کا کوئی قصور نہیں, جاگنے والوں کا قصور ہے. 12 بجے تک 1 بجے تک, اس سے پہلے سوتے نہیں تو جاگیں گے کیسے؟ اس لیے بزرگ دوستو 4:30 بجے اٹھ جاؤ, 5:30, 6:30 اور 7:30 3 گھنٹے فجر پڑھو, تہجد پڑھو, اشراق پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, مشورے میں بیٹھو, تعلیم میں بیٹھو. 3 گھنٹے صبح لگ گئے. عصر تک اپنا دھندا کاروبار کر لو. عصر کی نماز کے لیے 4 بجے آ جاؤ. 5, 6, 7, 8, 9 بجے تک 5 گھنٹے میں عصر, مغرب, عشاء, مسجد کی تعلیم, مسجد کی آبادی, پہلا گز, دوسرا گز, جو بھی کام ہے سب ہو جائے گا. صبح 3 گھنٹے اور شام میں 5, کتنے ہو گئے؟ بتاؤ, کچھ لگا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں لگا. صرف ہم نے ترتیب بدلی. کیا بدلی؟
फजर के बाद इशराक के बाद उठते थे, अब फजर से पहले उठ रहे। जैसे रमजान में आदमी सिर्फ आदत बदलता, तरतीब बदलता, खाना छोड़ता क्या? खाना खाओ ना, नहीं रोजा है बोले, रमजान में खाते नहीं पीते नहीं। अरे खाते नहीं पीते नहीं, खाली नाम को है, सबसे ज्यादा रमजान में खाता। सहरी में खा रहा, इफ्तारी में खा रहा, फिर नमाज पढ़ के खा रहा, फिर ईशा के बाद आके खा रहा ही खा रहा। पहले तो खाली दिन में रात में सोता था, अब दिन में भी सो रहा। तो खाली नाम है छोड़ने का, अल्लाह छुड़ाते नहीं कुछ, कुर्बानी मांगते लेते नहीं कुछ। इसलिए 8 घंटे हम लगाने की नियत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे कामों को आसान कर देंगे। सब करते फिक्र इंशाअल्लाह। और उसी के लिए फरमाया, इन कामों को, दीन की मेहनत को सीखने के लिए भी अल्लाह के रास्ते का खुरूज है, चिल्ला है, 4 महीने हैं, 3 दिन है। तो सब नियत इरादे करो इंशाअल्लाह। मकाम पे रहते हुए मकामी आमाल करने के लिए 8-8 घंटे फारिग करेंगे। और इस काम को सीखने के लिए खाली 4 महीने लगाना है। कितने लगाना है? खाली 4 महीने। 4 महीने में क्या होता? कोई डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता? अरे 4 महीने में कुछ बनता क्या? हजाम भी नहीं बनता। वो भी बहुत 1 साइड 2 साइड पता नहीं कितने सेटा निकल गए। हजाम भी नहीं बनता आदमी। लेकिन अल्लाह 4 महीने में अल्लाह वाला बना देते, तहज्जुद वाला बना देते, नमाजी बना देते, बुराई हमसे छूट जाती। बताओ कितना सस्ता सौदा है कि नहीं है? भाई सब तैयार है इसके लिए? इस जरा उठ के खड़े रह के नाम लिखा दो अपना, इंशाल्लाह मैं तैयार हूं। बस बात ही खत्म अपनी। बोलो भाई, इरादे करो, नियत करो 4 महीने के लिए।